कौन सी ऐसी बूटी थी जो जलंधर से ये खानदान उसके ऊपर से गुजरा था या कुछ खा के निकले थे? जलंधर एक पानी ऐसा है, कबीले के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले 42-43 है। कोई नाम था आपकी टीम का? तोपा तोड़ क्रिकेट क्लब। इमरान खान आपके साथ क्रिकेट खेलता था? 6 साल छोटा मगर क्रिकेट खेला था। मौका पहला कैसे मिला? मैं अपने भाई की क्लास के लिए खेला करता था। पता नहीं चलता कि आज कप्तान कौन है, कल कौन है। आपने नीचे कप्तानी नहीं की, आप नेशनल लेवल पे कप्तानी कर रहे हैं। लोग बॉल टेम्परिंग भी करते थे। टेम्परिंग रूल था रेगमार। हमारे यहाँ तो ये भी है कि अच्छा बॉलर है और अच्छा क्रिकेटर है तो उसको वजीर आजम भी बना दो। ये तो हमाकत है। आपका कैरियर बीच में ही कहीं रह गया है। हम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मुजाहिद हुसैन। पाकिस्तान की तारीख में एक खानदान का बहुत अहम किरदार है। वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हो, मेडिकल का शोबा हो, हत्ता कि पुलिस सर्विस हो, और यही नहीं बल्कि अगर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हवाले से जो बैंकिंग का तस्वुर है और वर्ल्ड बैंक तक, वो भी इस खानदान का एक बहुत अहम रोल है उसमें भी। और आज जहां पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान की सियासत में जो मैं समझता हूं कि बिलाशुबा एक बहुत बड़ा किरदार हैं, वो भी इसी खानदान से ताल्लुक़ है उनका। तो मेरा मतलब है हम आज बात करना चाहेंगे जनाब माजिद खान साहब से। खान साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ बात कर सकें। ये आपका बहुत शुक्रिया है। आपने परसिस्ट किया। वो मेरा काम है। मैं पीछे लगा रहा और बात करता रहा और मुझे कामयाबी हुई। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। खान साहब, क्या वजह है कि जलंधर से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान जिसे हम बरकी ख़ानदान कहते हैं, पार्टीशन से पहले की क्रिकेट हो तब भी उसमें उस ख़ानदान का तज़किरा है, पार्टीशन के बाद क्रिकेट से लेकर तिब तक, मईशत से लेकर तालीम तक, फिर क्रिकेट में भी और अब तो सियासत में भी आपका ख़ानदान छाया हुआ है। ये कौन सी ऐसी बूटी थी जो ये जलंधर से ये ख़ानदान जो है उसके ऊपर से गुजरा था या कुछ खा के निकले थे? ये क्या वजह थी खान साहब? जलंधर एक पानी ऐसा है कि सिर्फ हमारा ख़ानदान नहीं, बाकी जो कौमें रहती हैं उनमें भी बड़े अच्छे प्लेयर निकले थे। जो सबसे पहला प्लेयर जलंधर से निकला था उसका नाम था सलामुद्दीन खान। वो अलीगढ़ में पढ़ते थे और एक 1911 में ऑल इंडिया टीम बनी थी जिसने इंग्लैंड टूर किया था। तो वो सबसे पहले थे हमारे जो गए थे इंडिया की टीम के साथ। फिर 1928 में हमारी जलंधर से, हमारी कबीले से हॉकी खेलने गए थे ओलंपिक्स 1928 में इंडिया की टीम के साथ। उनका नाम था फिरोज़ खान। अच्छा। और क्रिकेट में हमारे रिश्तेदार, एक मेरे वालिद और एक और खालिद अहमद खान जो आप जानते हैं बड़े अच्छी तरह, उनके रिश्तेदार, उनका नाम था बका जलानी खान। मेरे वालिद 1932 की इंडिया की टीम के साथ गए थे इंग्लैंड और बका जलानी खान 1936 की टीम इंग्लैंड गए थे इंडिया की टीम के साथ। और 1934 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुई थी इंग्लैंड में, जिसको अब कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। एथलेटिक्स में 8 मेंबर टीम गई थी हिंदुस्तान की। उनमें से 2 मेंबर जो थे वो हमारे कबीले से थे। एक मेरे वालिद, वो इंडिया के जैवलिन रिकॉर्ड भी होल्डर थे, क्रिकेट भी खेले थे। और एक जावेद बरकी
کہ چچا ان کا نام تھا شافی خان، وہ پول والٹ کرتے تھے. اچھا، گولا پھینکتے تھے، وہ نیزا جو ہے. نہیں نیزا نہیں، پول والٹ. اچھا، وہ جو ہائی جمپ ہے بانس کے ساتھ. سپر، بانس کے ساتھ اوکے. وہ کرتے تھے. اس کے بعد پاکستان بنا ہے تو 48 کی جو اولمپکس تھیں ہاکی کی، اس میں ہمارے 2 قبیلے کے گئے تھے. ایک تو بعد میں جنرل سے بن گئے تھے، ان کا نام تھا ایچ کے برکی، اور ایک ان کا 52 میں پھر وہ کپتان بنے تھے پاکستان کا، ان کا نام تھا نیاز خان. ایسے ہی ہاکی میں کوئی 3-4 اور لڑکے بھی کھیلے ہیں پاکستان کے لیے، اور کرکٹ میں بھی کھیلے ہیں پاکستان کے لیے. جاوید برکی، میں، میرا بھائی، میرا بیٹا بازید خان. تو سپورٹس میں ہمارا بہت تعلق تھا، ہم سپورٹس ہم کھیلتے تھے سارے. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ویب سائٹس ہیں کرکٹ کے اوپر، کرک انفو ویب سائٹ ہے، جس میں ہر پلیئر کرکٹ کا دنیا کا اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے آ جاتا. اس میں ہمارے قبیلے کے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے والے کوئی 42-43 ہیں لوگ شامل. ہندوستان میں بھی کھیلے اور پھر پاکستان میں بھی کھیلے. اگر ہاکی کا وہ ہوتا، یہ ویب سائٹ ہوئے، تو اس میں ہی بڑے ہاکی کے پلیئر ہمارے کھیلے. اچھا خان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ 1947 میں آپ کا خاندان ہجرت کرتا ہے، تو یہ جو برکی خاندان تھا، اس کا کچھ لوگ اس کے انڈیا میں بھی رہ گئے تھے یا سب لوگ ادھر آ گئے نہیں، تھے؟ سارے آ گئے تھے، مگر پاکستان میں آ کے پھیل گئے تھے. وہاں تو وہ اکٹھے تھے جلندھر میں. وہاں 8 ہم ان کو بلاتے تھے بستیز، بستی رہائش ہے نا، تو وہ قلعہ نما تھے. 8 قلعے جمع بستیز تھیں ودن 2 اسکوائر مائل کے اندر. ادھر ہی ہماری زمینیں تھیں، ادھر ہی ہم رہتے تھے اکٹھے، اور انٹر میرج ہماری تھی. تو یہاں جب آئے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں میجورٹی لاہور میں رہے، مگر باقی پھیل گئے جہاں جہاں ان کو زمینیں ملیں یا جابز ملیں. پنڈی میں آ گئے، فیصل آباد چلے گئے، ملتان چلے گئے، کراچی چلے گئے، تو سکیٹرڈ ہو گئے. تو اب آہستہ آہستہ کیونکہ اکٹھے نہیں ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ جو ٹوگیدرنیس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جو خاندان کا جو حصے فیصل آباد میں، راولپنڈی میں یا کراچی میں گئے، تو ان کا بھی سپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق رہا؟ تعلق سب کا تھا، تعلق سب کا تھا. فار انسٹنس 1960 میں کراچی میں فاروق فروز جو تھے ہمارے ایئر مارشل، ان کا کزن، اس کا نام تھا ظفر خان. وہ اولمپکس ہاکی میں سلیکٹ ہوئے تھے 1960 میں. اچھا. اور کیمپ لگا تھا لاہور میں ایچ ایس ایم کالج میں، سلیکٹ ہو کے. وہ جب ٹرین میں بیٹھے کراچی جانا تھا، کراچی واز دی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ایک ہی تھا اس وقت، تو ٹرین سے ان کو اتار لیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ موڈ بنا پاکستان کا، یہی ہے پاکستان کا، کیا نہیں موڈ بنتا. جب موڈ بن گیا انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے، کسی اور کو بھیج دی. تو کھیلنے والے تو کافی تھے، سپورٹس میں بھی تھے، مطلب ایتھلیٹکس میں بھی تھے، ہاکی، کرکٹ، سوئمنگ میں بھی تھے. بٹ آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے ہماری سپورٹس کی فیسلٹیز کم ہوتی گئی ہیں، ویسے ہی لوگ اب کم کھیلنے لگ گئے ہیں. ہمارا قبیلہ تو اب بہت ہی کم کھیلتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے وہ آپ کا زمان پارک دیکھا ہے، خالد احمد کی طرف میں جاتا تھا، تو گراؤنڈ آپ کا بالکل ساتھ ہی ہے جو کرکٹ کا ہے. تو اس میں جب آپ کرکٹ کھیلنے کے قابل ہوئے تو یہاں پر کرکٹ آپ نے شروع کی، تو
کون کون تھا آپ کے ساتھ سارے اس جو زمان پاک سے تھا، آپ کی فیملی سے تھا، کون کون سے بچے تھے اور اس وقت کا کیا صورتحال تھی؟ کیا آپ کے والد صاحب آپ کو سکھاتے تھے یا کوئی آپ کوچ رکھا ہوا تھا یا ماحول ایسا تھا کرکٹ کا؟ زمان پاک میں موو کیے ہیں، اس کا زمان پاک نام نہیں تھا اس وقت اچھا، جب 47 میں موو کیے ہیں. اس کی وجہ تھی، بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اس کو بلاتے تھے کنال بینک سندر داس روڈ. اچھا، سندر داس روڈ ہے جو زمان پاک میں اور میو گارڈن کے بیچ میں روڈ ہے، نہر کو اور لیویس روڈ کو ملاتا ہے. اس کو سندر داس روڈ بلاتے تھے. اچھا، اور اس کو ٹھنڈی سڑک بھی بلاتے تھے. اس کی ٹھنڈی سڑک اس لیے ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ درخت بہت تھے اور یہ بانس جو آپ کین کہتے ہیں یہ بہت تھے لگے ہوئے، تو گرمیوں میں سارا سایہ رہتا تھا، تو ٹھنڈی سڑک اس لیے بلاتے تھے کہ سایہ رہتا ہے. 1940 میں انڈیپینڈنس سے پہلے خالد کے آپ سمجھے چچا نہیں، خالد کے دادا کے چھوٹے بھائی، اور وہ میرے نانا بھی خالد کے جو دادا تھے وہ سب سے بڑے تھے. اس کے بعد میرے نانا تھے، اور اس کے بعد لاہور میں سب سے جو مشہور تھے ان کا نام تھا جاوید زمان. کرکٹ میں بہت وہاں کرتے، زمان باغ میں رہتے تھے. ان کے والد تھے پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب اور فرنٹیئر کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 1940s میں ادھر گھر بنایا تھا اپنا اس پارک میں. ٹھیک ہے. اس وقت کنال بینک میں. تو جب پارٹیشن ہوا ہے تو لوگ جو تھے وہ نہر کے ساتھ ساتھ ہی کیمپ کرتے تھے پانی کی وجہ سے. جو بھی ہندوستان سے آتا تھا وہ یہاں ہی پارک کرتے تھے. تو جو ان کے اب یہ سارا یہاں جو ایریا تھا میجورٹی لوگ تھے ہندوؤں کے گھر تھے. تو وہ ہندو چلے گئے، اب وہ ویکیو پراپرٹی بن گئی. تو جو ان کے قریبی تھے رشتہ دار وہ پھر آ کے ادھر ہی سیٹل ہو گئے. بیکاز یہ پڑاؤ تھا ایک طرح کا فیملی کا کہ یہاں آ کے رکتے تھے، اور تو کوئی جگہ نہیں تھی. اب پردیسی تھے نا ہم سارے. تو پھر آہستہ آہستہ آگے چلے گئے، جہاں گھر خالی تھے ہندوؤں کے وہاں جا کے گھس گئے. تو یہاں ان کے جو کلوز ریلیٹیوز تھے وہ زمان پاک میں، تو گھر تو تھوڑے سے تھے، کوئی 10-12 تھے گھر ٹوٹل اس وقت. تو جو خالی تھے ہندوؤں کے پھر آہستہ اس میں گھستے گئے، پھر وہ کلیمز میں مل گئے. مجھے یہ بتائیں کہ شروع میں جب کرکٹ آپ نے کھیلنا شروع کیا ہے تو اس آپ کا جو خاندان تھا اس کے کتنے بچے تھے جو کرکٹ کھیلتے تھے اور کون کون سے تھے؟ اس میں جو ان کے 3 بچے تھے، ان کا نام تھا محمد زمان خان جو پوسٹ ماسٹر جنرل تھے. جی ٹھیک ہے. ان کے 3 بیٹے تھے، پری پارٹیشن کی شادی تھی اور ان کے بڑے تھے بچے. تو یہ تو یہاں ہی کے تھے، مطلب یہاں ہی سیٹل تھے. پھر اس میں جو آئے کوئی ایلڈرز جو میرے سے آپ سمجھیں 2 سے لے کے 10 سال بڑے جو تھے وہ کوئی 14-15 تھے. تو انہوں نے بڑوں نے ایک کرکٹ ٹیم بنائی تھی. ٹھیک ہے. 1940s ارلی 50s میں. تو وہ چھوٹے موٹے میچز کھیلتے تھے. دھرمپرا ساتھ ہے، ادھر ایک بک شاپ تھی، اس کا نام تھا لالا بک ڈیپو، ابھی بھی ہے. تو لالا بک ڈیپو جو تھا، لالا جو تھا اس کا مالک، اس کو کرکٹ کا شوق تھا اور کرکٹ کو اسپانسر کرتا تھا اپنی دھرمپرے کی ٹیم کو. وہ ہمارے ساتھ میچ کھیلتے تھے. ادھر بھی گراؤنڈ تھی جا کر لڑے میدان تھے اس وقت کافی. ہمارے زمان پاک میں اس پارک سے بننے سے پہلے سندر داس روڈ کے اوپر رڑا میدان تھا، بالکل سخت مٹی تھی. تو اس میں میچز ہوتے تھے. یہ سارے چھوٹے جو تھے میرے کزن جو تھے یہ سارے کھیلتے تھے ادھر. اس وقت کوئی نام تھا آپ کی ٹیم کا؟
اس کا نام تھا توپا توڑ کرکٹ کلب. توپا از اے اسٹچ ہوتا ہے نا وہ, جی ہاں, تروپا جس کو کہتے ہیں ہم, جس کو توپا کہتے ہیں نا, اس کو مطلب کہ توپا توڑ کے ہم شاٹ مارتے ہیں توپا ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا نام ہمارے ایک بزرگ نے رکھا تھا, ہمارے ایلڈر کزن نے مذاقیہ تھا, اس نے یہ رکھا تھا نا توپا توڑ کرکٹ توپا کلب. کرکٹ کلب. تو اس وہ کھیلتے تھے. پھر کالجز جاتے تھے لڑکے, یہ سارے کالج میں کھیلتے تھے. گورنمنٹ کالج, اسلامیہ کالج, ایف سی کالج, یہاں سے گئے کالجز کے کھیلے, یونیورسٹیز کے کھیلے. پھر میرے والد, میرے ماموں یہ ممبر تھے لاہور جمخانہ کے, تو یہاں بھی جا کے کھیلتے تھے. اس دوران عمران خان آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا؟ ہاں, یہ چھوٹا تھا, 6 سال چھوٹا, مگر کرکٹ کھیلا ساتھ باقیوں کے. جب وہ ٹیم بنی ہے وہاں پر؟ نہیں, وہ ٹیم تو بڑے جب چلے گئے وہ تو ختم ہو گئی تھی, مگر آپس میں ہم وہاں ہی کھیلتے تھے آپس میں. ہر دوپہر کو سارا سال. پھر یہ 1959 میں جو پارک بن گیا تھا, اور یہ پارک کیوں بنا, یہ تھی جگہ, اوریجنل پیپرز میں یہ گھر تھا, سارے یہاں گھر بننے تھے. مگر میرے ماموں جب بنے ہیں, ڈی سی لگے ہیں لاہور کے 56 57 وغیرہ میں, تو انہوں نے اس کو پارک بنا دیا. تو وہ بڑا اچھا تھا کہ ہم سارے وہاں شام کو اکٹھے ہو کے کھیلتے تھے. تو ایک جگہ کھیلنے کی بن گئی, تو آپس میں ہم ٹیمیں بنا کے ہاکی, کرکٹ یہ آپس میں کھیلتے رہتے تھے وہاں. تو یہ چھوٹے تھے, جو چھوٹے تھے ہمارے سے, میرے سے, میں اس وقت اس جنریشن میں سب سے چھوٹا تھا, اور جو میرے سے چھوٹے تھے آپ گرو اپ, وہ پھر ہمارے ساتھ کھیلنے لگ گئے. تو اس میں عمران بھی تھا, کھیلتا ہے. جب آپ آگے بڑھتے رہے اور کرکٹ بھی آپ کی جاری رہی, تو سب سے پہلے کب آپ کو محسوس ہوا یا آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ کو اب اعلیٰ لیول کی آگے کرکٹ کھیلنی چاہیے؟ تو کیا وہ پاکستان میں مواقع تھے یا آپ کاؤنٹی کی طرف گئے, وہ کیا تھا؟ نہیں, میرے والد کی بہت اچھی لائبریری ابھی بھی ہے, لائبریری ان کی, اس میں کرکٹ کی کتابیں کافی تھیں. اچھا. اور دوسرا کیونکہ فیملی ٹریڈیشن تھی اسپورٹس کھیلنے کی, تو یہ نہیں تھا کہ کوئی نہیں کھیلتا, سارے کھیلتے تھے اسپورٹس, ہاکی, کرکٹ, کبڈی, ایتھلیٹکس, سارے کرتے تھے. تو جو فیملی کا ایک ٹریڈیشن تھی اس کو سارے فالو کرتے تھے کھیلنے کے لیے. مگر وہ جو کتابیں ساتھ تھیں کرکٹ کی, اور وہ بیسکلی کتابیں تھیں باہر انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پلیئرز کے اوپر, کرکٹ کے اوپر, اس سے زیادہ انسینٹیو ملا کہ میں بھی, کیونکہ میرے والد بھی کھیلے انڈیا کے لیے, تو میں بھی اس پہ کھیلوں. تو وہ بچپن سے ہی تھا کہ ریچ کرنا اس جگہ پہ کہ میں بھی پاکستان کے کھیلوں. ٹھیک ہے. تو شروع سے ہی تھا یہ, شروع سے تھا. کوئی نہیں یہ نہیں کہ ہاں. کیسے موقع پہلا کیسے ملا؟ پہلے میں پڑھتا تھا سینٹ اینتھنیز میں, میرا بھائی بھی تھا, سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول ہے وہاں لاہور میں. جی ہاں, بڑا مشہور اسکول ہے. میں ادھر پڑھتا تھا, میرا بھائی بھی پڑھتا تھا, کافی میرے وہاں زمان پاک کے رشتہ دار کافی پڑھتے تھے اس میں, سینٹ اینتھنیز میں. وہاں میرے بھائی کی جو کلاس ٹیم تھی نا, کلاس کر کے تھے, انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ویریس اسکولوں کے خلاف یا ویریس کلاسوں کے, دوسرے اسکولوں کی کلاس کے خلاف میچز کھیلتے تھے. تو میں اپنے بھائی کی کلاس کے لیے کھیلا کرتا تھا. پھر 1960 میں آ گیا ایچ ایس این کالج. اب ایچ ایس این کالج میں تو بہت فیسلٹیز تھیں اور آرگنائز بہت تھا اچھا. اور ہمارا جو کرکٹ کا استاد ہے ان کا نام تھا مسٹر عبد الرب, لاہور شہر کے تھے, کرکٹ کے انچارج تھے, اور تھے بچوں کے لیے بہت اچھے کوچ. تو وہ ساری کرکٹ ایچ ایس این کالج کی ساری کرکٹ چلاتے تھے, جونیئر اسکول سے پریپ اسکول سے سینئر اسکول تک ساری کرکٹ چلاتے تھے.
اور ان کو پتہ تھا کہ جونیئر اسکول سے لڑکے کون آ رہے ہیں اوپر پریپ اسکول میں، اور پریپ اسکول کے لڑکے سینئر اسکول میں کون جا رہے ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ، اور پریپ اسکول سے سینئر اسکول میں، اور سینئر اسکول سے لڑکے آگے کہاں باہر کون اسکول چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ ریپلیسمنٹ ان کی بڑی اچھی ہوتی تھی. تو ادھر نظام بھی بڑا اچھا تھا کرکٹ کھیلنے کا. اور وہاں جو سنڈے کو چھٹیاں ہوتی تھی اس وقت جو کرکٹ کھیلی جاتی تھی وہ کلبز کے خلاف کھیلتے تھے. ایچ ایس این کالج کی ٹیم، اچھا، جو لاہور کے کلبز تھے، اچھی ٹیمیں تھیں، اس کے خلاف کھیلتے تھے. تو میں جب 60 میں وہاں گیا ہوں تو 3-4 مہینے کے بعد میں کالج کی ٹیم میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر کالج کی ٹیم میں 3-4 سال رہا. تو 60s میں ہی آپ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ قومی ٹیم میں آئے یا سب سے پہلے آپ نے کاؤنٹی کھیلی؟ نہیں، میں کاؤنٹی تو بعد میں کھیلا تھا، 68 میں کھیلا تھا. 64 میں گورنمنٹ کالج میں تھا جب میں کھیلا تھا پاکستان کے لیے. مگر اس سے پہلے ایچ ایس این کالج میں تھا جو میں کائزن ٹرافی کھیلا، جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اور اس کی وجہ میرے استاد تھے یہی رب صاحب، جنہوں نے پش کیا تھا، بیکاز رب صاحب بھی کرتے دھرتے تھے لاہور کی کرکٹ میں. تو مجھے یہ بتائیں خان صاحب کہ جو کائزن ٹرافی میں آپ کی کارکردگی تھی وہ وجہ بنی آپ کی قومی ٹیم میں سلیکشن کی. آنے کے لیے. ہاں، کتنے لوگ اس ٹرافی سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے یا پہلے ٹیم میں تھے؟ اس سے پہلے 1963 میں اور 1950s میں ایک ہمارے جج بھی تھے چیف جسٹس، اور پھر پریزیڈنٹ بھی رہے کرکٹ بورڈ کے، جسٹس کارنیلیس. انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی تھی. اس سوسائٹی کا مطلب تھا کہ 1950s میں جو ابھر رہے ہیں لڑکے ان کو، اور پاکستانی پلیئرز 4-5 ان کو انگلینڈ بھیجا جائے 1 مہینے کی ٹور پہ، اور وہاں جا کے کلبز کے ساتھ میچز کھیلیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ انگلینڈ کی جو پچز اور ویدر ہے اس کی ہمیں زیادہ سمجھ آئے. ٹھیک ہے. اس کا نام رکھا، اس سوسائٹی کا نام تھا پاکستان ایگلٹس. تو 1963 میں فرسٹ ٹائم پاکستان ایگلٹس کو پی آئی نے اسپانسر کیا تھا. اچھا. اور اس ٹور میں میں بھی سلیکٹ ہوا تھا. اس ٹور میں 5-6 میچز ہم کھیلے تھے کاؤنٹی لیولز کی ٹیم کے ساتھ. کاؤنٹیز کے خلاف 3-4 تھے. آکسفورڈ اور کیمبرج فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا، اس کے خلاف تھے. اس ٹیم میں جو لڑکے گئے تھے وہ میں آپ کو نام دے دیتا ہوں. پلیز. آصف اقبال، شفقت رانا، پرویز سجاد، فاروق حمید، صادق محمد، اور فقیر اعزاز الدین تھے. یہ کوئی 7-8 پلیئر تھے جو نان ٹیسٹ پلیئرز تھے. اور ٹیسٹ پلیئرز اس میں کیونکہ وہ پی آئی کے لیے کرکٹ کھیلتے تھے، اس کا کپتان تھا وزیر محمد، وائس کپتان تھا مشتاق احمد، انٹاؤ ڈسوزا، آفاق احمد، حسیب آسم، اور محمد مناف. یہ سارے پاکستان کے پلیئر تھے. تو یہ مکس ٹیم گئی تھی جس میں یہ نئے لڑکے جس میں میں نے آپ لیے ہیں یہ تھے. آپ نے ایک نام لیا فقیر اعجاز الدین، یہ فقیر خانے والے جو تھے؟ فقیر خانے والے. اچھا. یہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ پھر بعد میں ان آفیشیل ٹیسٹ کھیلے تھے پاکستان کے لیے. ایک یہاں 63-64 میں ایک آئی تھی کامن ویلتھ ٹیم، وہ 3 ان آفیشیل ٹیسٹ میچز کھیلے تھے پاکستان، تو اس میں کھیلے تھے یہ فقیر. اور 67 میں ہم انگلینڈ گئے تھے تو اس ٹیم میں تھے. ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے مگر ٹیم میں تھے فقیر اعجاز الدین. تو آپ کا پہلا میچ جو تھا پاکستان کی طرف سے وہ انگلینڈ میں تھا؟
نہیں یہ تو آرڈنری ٹور تھا نا. ہو گئے قومی ٹیم کے ٹیسٹ ساتھ. میچ جو تھا اس میں جو لڑکوں نے پرفارم کیا تھا وہ پھر 64 میں جو پہلا ٹیسٹ میچ میں کھیلا ہوں اور اس میں یہ 5-6 اور لڑکے جو کھیلے تھے. شفقت رانا کھیلا, پرویز سجاد کھیلا, آصف اقبال, میں, ہم یہ 4 اس میں تھے انگلش کی ٹیم میں. تو یہ تھا آسٹریلیا کے خلاف اکتوبر میں 64 کراچی میں. کراچی میں جب آپ کو ٹیسٹ کیپ ملی ہے. جب مجھے ٹیسٹ کیپ ملی. پہلے ٹیسٹ میں آپ کی کیا کر رہی تھی؟ میں کھیلا تھا آل راؤنڈر, نیا گیند کرتا تھا. اچھا. آصف اقبال اور میں اوپننگ بالنگ کرتے تھے اور دونوں مڈل آرڈر بیٹسمین. میں کوئی 6-7, آصف اقبال بھی 6-7 نمبر پہ بیٹنگ کرتا تھا. تو بالنگ میں میرا ٹھیک تھا مگر بیٹنگ میں ایک اننگ تھی جس میں نے 0 کیا تھا. اچھا, ایک اننگ کھیلی. ہاں ایک اننگز, اور سٹارٹ کیا میں نے 0 سے. اور بالنگ میں کوئی وکٹ ملی آپ کو؟ میں نے کوئی 3 آؤٹ کیے تھے میرا کل میچ میں. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہ آپ کا پہلی سلیکشن کی جو ہے وہ کہانی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اگلے میچز بھی کھیلے. یہ کتنے ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی؟ ایک ہی تھا. ایک جو کراچی میں ہوا. ہاں ایک ہی کراچی ہوا. تو انگلینڈ سے کھیل کے آ رہے تھے سیریز. آسٹریلیا والے کراچی روک کے پھر واپس جا رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اگلا ٹور آپ کا کب ہوا قومی ٹیم کے ساتھ ایز اے مستقل ایز اے بیٹسمین؟ 65 میں آئی تھی نیوزی لینڈ. پاکستان آئی تھی. پاکستان, وہ انگلینڈ جا رہی تھی. 3 ٹیسٹ نیوزی لینڈ کھیلے تھے پاکستان میں ان کے خلاف. اور پھر 67 میں انگلینڈ گئے ہم, اور پھر وہاں انہوں نے اس وقت انگلینڈ میں پہلے تھی انگلینڈ میں آپ اگر کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے ریزیڈینشیل کوالیفیکیشن کرنی پڑتی تھی. وہ تھی 2 سال آپ انگلینڈ اسی کاؤنٹی میں رہتے تھے. اچھا. تو تب آپ ایلیجبل ہوتے تھے کاؤنٹی کے کھیلنے کے لیے. مگر 67 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک انٹرنیشنل پلیئر کاؤنٹی امیجیٹلی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 68 سے سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو 67 میں جب میں انگلینڈ گیا تھا پاکستان کے ساتھ تو مجھے گلمورگن کاؤنٹی نے کانٹریکٹ دیا اگلے سال کھیلنے کے لیے. آصف اقبال کو کینٹ کے لیے اور انتخاب کو سرے کے لیے. مشتاق تو پہلے ہی کھیل رہا تھا نارتھ ہیمپٹن. تو سرفراز نواز یہ بھی نارتھ ہیمپٹن, یہ ظہیر عباس, یہ سارے گلوسٹر وغیرہ یہ تب ہی گئے تھے. تو میں بھی اس میں 68 میں شروع کیا تھا. میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کی کرکٹ ماجد خان نے کھیلی, ظاہر ہے مائٹی خان کہا جاتا تھا آپ کو, پھر آپ بہت اگریسو بیٹسمین بھی تھے, آپ اوپنر بھی آتے تھے, اور ایک تنظیم اور ربط تھا وہ آپ کی نہ صرف پرسنالٹی میں تھا, آپ کی گیم میں بھی تھا. تو عام طور پر کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماجد خان جیسی کرکٹ اس نے شروع کی تھی اور جس طرح وہ کھیل رہا تھا ابھی اور اس کو کھیلنا چاہیے تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیریئر بیچ میں ہی کہیں رہ گیا ہے؟ یہ لوگوں کا پرسیپشن ہے, پلیئرز اپنے بھی پرسیپشن ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے جیسے انگلینڈ, آسٹریلیا, ویسٹ انڈیز, ان کو آپ لے لیں, پہلے بھی ان کی جو انٹرنیشنل کرکٹ تھی بڑی کنسسٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹ تھی کہ وہ اپنے سیزن کرکٹ کے میں ضرور کوئی ٹیم آتی تھی 5 ٹیسٹ کھیل کے چلی جاتی تھی. ہمارا پرابلم یہاں تھا اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر باہر سے کوئی ٹیم آئے گی اس کو آپ نے فارن ایکسچینج میں گارنٹی منی دینی ہے کہ آپ اتنے پیسے لیں ہمارے ملک میں آئیں تو جو ہم پیسہ بناتے ہیں وہ ہم اپنا ہوئے گا.
تو وہ نیچرلی جتنی بھی ٹیمیں یہاں آتی تھیں اس کو گارنٹی ہوتی تھی کہ آپ ڈالرز یا پاؤنڈز میں پیسے لیں گے. تو ہمارے پاس اتنے ڈالر اور پیسے نہیں تھے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کرکٹ ہر سال 5 ٹیسٹ کھلائیں ہر سیزن میں. تو ہمارے فار انسٹنس اب جب میں کھیلا ہوں 64 میں اور 72 تک کتنے سال ہو گئے؟ یہ 8 سال. 8-9 سال میں میں کھیلا ہوں 12 ٹیسٹ. اس لیے ٹیسٹ میچ بڑے کم تھے, ایسے ہی باقی تھے. اب یہ ہے آپ کا سیکھنے والا پیریڈ. صحیح ہے. تو آپ کو تو ایکسپیرئنس ہوا ہی نہیں ٹیسٹ کرکٹ کا اور اس پیریڈ میں اگر آپ آسٹریلیا اور ان کو دیکھ لیں, انگلینڈ کو دیکھ لیں, ویسٹ انڈیز کو دیکھ لیں, یہ اس 8 سال میں 50 کھیل جاتے ہیں ٹیسٹ میچ. تو ان کا ایکسپیرئنس اور ہمارا ایکسپیرئنس ایٹ دا نیشنل لیول بہت کم تھا. پھر ایسے ہی فرسٹ کلاس کرکٹ جس سے آپ ٹیسٹ کرکٹ میں آتے ہیں, پاکستان کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ تھی وہ تھی ناک آؤٹ بیسس کے اوپر کہ آپ پہلے فرسٹ کلاس میچ میں ہار گئے تو اب اگلے سال انتظار کریں دوسرا فرسٹ کلاس میچ کھیلنا. اچھا. انگلینڈ میں جو ان کا سیزن ہوتا تھا وہ 3 دن کے میچ ایک سیزن میں 32 کھیلتے تھے. اچھا. اور جہاں ایک اور جہاں 32 کھیلنا اس کا مقابلہ ہے کوئی مقابلہ نہیں. آسٹریلیا اس وقت کھیلتا تھا 8 میچز 4 دن کے. ہم 3 دن کے کھیلتے تھے, پہلا میچ ہار گئے فارغ. اگر فائنل میں پہنچیں گے تو 3 میچ کھیل لیں گے زیادہ سے زیادہ سیزن میں جو آپ کا سیزن ہے. تو ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا ان کے ساتھ. تو دوسرا تھا کہ نیچرلی جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اب انٹرنیشنل ٹیموں کو جو ٹیسٹ کھیلنے والی ہیں ان کو بلا نہیں سکتے. اگر بلائیں گے بھی تو 2 یا 3 میچ کھیلیں گے. تو یہ جو گیپ تھا کم میچز کے مواقع, لیکن اس کے باوجود جو آپ ہیں, آپ کے ساتھی اس وقت تھے جن میں ظہیر عباس بھی تھے, آپ تھے اور بہت سے بڑے نام تھے. آپ کا جو لیول تھا کرکٹ کا وہ بالکل آسٹریلین اور انگلینڈ والوں سے مطابقت رکھتا تھا. تو اس کی کیا وجہ کاؤنٹی تھی کہ وہ کسر آپ کی کاؤنٹی میں پوری ہو جاتی تھی؟ کاؤنٹی تھی جو کرتی تھی, لیکن کاؤنٹی تھی لیگ بیسس کے اوپر. صحیح ہے. جو ناک آؤٹ سسٹم ہوتا نا اس میں ہے کہ اگر میچ میں فیصلہ نہیں ہوا 3 دن کے میچ میں 2 اننگ میں فیصلہ نہیں ہوا تو فیصلہ کیسے کرتے تھے کہ اگلے راؤنڈ میں کیسے جانا. جو فرسٹ اننگ لیڈ لیتا تھا وہ اگلے راؤنڈ میں چلا جاتا تھا. اچھا اب یہ جب فرسٹ اننگ لیڈ ہے اور ناک آؤٹ بیسس ہے تو جو اسٹرانگ ٹیم ہے وہ تو بیٹنگ اگر اس نے کرنی ہے تو وہ 1.5 دن 2 دن بیٹنگ کرے گی, 400 رنز کر جائے گی. اگلی ٹیم کو 1.5 دن ملے گا, اس کو 200-250 میں آؤٹ کر دے گی, میچ ختم ہو گیا. دماغ تو نہیں چلا نا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ڈیفیکلٹ سچویشن میں بالنگ کیسے کرانی ہے اور بیٹنگ کیسے کرانی ہے. ہمیں تو پتہ ہے جی کہ فرسٹ اننگ لیڈ ہے کو آگے چلے جاؤ. نہ دماغ کپتان کا بنا نہ دماغ پلیئرز کا بنا. وہاں جو لیگ سسٹم تھا انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں وہ تو کوشش کرتے تھے میچ کے رزلٹ ہوئے. ٹھیک ہے. تو رزلٹ دینے کے لیے اب اننگز ڈکلیئر کرتے تھے کہ جی 4تھی اننگ تم کھیلو, ڈکلیئر کیا ہے, یہ ٹارگیٹ ہے. اب اس میں پہلے 3 اننگ میں آپ نے کیسے کھیلنا, کیا آؤٹ کرنا, کیسے کرنا, سارا کچھ وہ اسٹریٹجی بنتی تھی نا, سوچ آتی تھی نا. اب آخری اننگ ہے, آپ نے ڈکلیئر کیا ہے, ایک ٹیم کو دعوت دیا کہ یہ رنز ہیں, یہ ٹائم ہے, آپ کھیلو. آپ نے آؤٹ کرنا ہے ان کو. اگر وہ آؤٹ نہیں کر سکتے آپ
پھر آپ کوشش کیا کریں گے کہ میچ ڈرا ہو جائے. ڈرا ہو جائے. تو اس کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے, جیتنے کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کا ہر پلیئر کا, ہر کپتان کا دماغ چلتا تھا یہ کرنے میں کہ لیگ بیسز آپ پوائنٹس ہیں, یہ ہم نے پوائنٹس لینے, تو لیگ بیس پہ ہم پوائنٹس زیادہ ہوئیں گے تو چیمپئن بنیں گے نا, بغیر ڈرا کر کے چیمپئن نہیں بن جائے. تو یہاں فرق وہ تھا ہمارا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ نہیں بنتا میچ کی سچویشن کے مطابق. آپ کا جو ٹینیور تھا اس میں اگر میں کوئک پوچھنا چاہوں تو آپ کے ساتھ ظہیر بھی کھیل رہے تھے, سرفراز نواز بھی کھیل رہے تھے. عمران خان نے کتنے میچز آپ کے ساتھ کھیلے؟ اب مجھے یاد نہیں کتنے, مگر کھیلا تو 71 میں بھی میں کھیلا, 74 میں بھی میرا خیال کھیلا کہ نہیں مجھے یاد نہیں, کھیلا 74 میں کھیلا. پھر 70 آسٹریلیا ویسٹ انڈیز گئے ہیں, 8 میچ کھیلے. تو یہ کافی کھیلا نا, فرام 71 سے لے کے 82 تک میں کھیلا ہوں. تو یہ عمران کھیل رہا تھا. ہاں. ظہیر کیسا پلیئر تھا؟ بہت اونچا پلیئر تھا. میرے ساتھ جتنے بھی کھیلے بہت اونچے پلیئر تھے. اگر آپ کے ساتھ اچھے پلیئر نہیں ہوتے تو آپ میچ جیت نہیں سکتے, اور جب آپ کے ساتھ اچھے پلیئر ہوتے ہیں تو آپ کی ایک جو گیم ہے وہ نیچرل گیم آپ کی بنتی ہے. آپ گھبراتے ہیں نا کہ آپ اگر آؤٹ ہو گئے تو پیچھے کون ہے سکور کرنے والا, رنز کرنے والا. تو اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, پاکستان ٹیم جو شروع سے بنی تھی 50s میں, جب شروع ہے ٹیسٹ کرکٹ بنی ہے, اس میں بیٹسمین ایک ہی تھا جو پاکستان کو چلاتا تھا ایز اے بیٹسمین. اس کا نام تھا حنیف محمد. حنیف کی جو ایوریج ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ 40 کی ایوریج ہے, اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کی 20 کی ایوریج ہے. حنیف اور ٹیم کو پتا تھا کہ یہ چلے گا تو پاکستان رنز کرے گا, یہ فیلئر ہو تو پاکستان فیل ہو جائے گا. صحیح. تو وہ سلو کھیلتا تھا, مطلب کہ ایک اینڈ پکڑ لیتا تھا کہ کھڑے رہنا میں نے. اگر وہ جو ہماری 70s کی ٹیم تھی اس میں کھیلتا وہ ڈفرینٹ پلیئر ہوتا. اور یہ سرفراز, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے پلیئر بنے نا سارے, تو یہ سارے کے سارے بہتر پلیئر تھے, ٹاپ پلیئر تھے. عمران خان جو کاؤنٹیز میں اس وقت کھیل رہے تھے وہ دنیا کے ٹاپ پلیئرز بھی کھیلتے تھے. پاکستان کے کھیلے ہیں, انڈیا کے, ویسٹ انڈیز کے, آسٹریلیا کے ٹاپ پلیئرز کھیلتے تھے. تو اب ان کے خلاف جب کھیلے ہیں تو آپ نے اسٹینڈرڈ آپ کا اوپر جانا ہے نا. تو یہ سارے کے سارے جو میرے ساتھ کھیلے ہیں یہ ٹاپ پلیئرز تھے دنیا کے. ان کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے, بہت اچھا کھیلتے تھے. تو ان کے بغیر وہ ٹیم بن نہیں سکتی تھی. خان صاحب اسی بیچ میں ایک کانسپریسیز کا بھی دورانیہ آتا ہے. کچھ لوز ٹاک ہوئی, کچھ بیانات آئے, کچھ انٹرویوز ہوئے, اور مجھے یاد ہے کہ جو سب سے پہلا چھکا مارا تھا وہ سرفراز نواز نے مارا تھا. اس نے ایک انٹرویو میں بات کر دی, پھر اس نے کہیں لوگوں کے ساتھ گفتگو کر دی کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس میں لوگ بال ٹیمپرنگ بھی کرتے تھے. آپ کو کچھ یاد ہے یا؟ تو آپ کو پتہ نا دنیا میں پھر سب کا بال ٹیمپرنگ شروع ہوئی نا, تو پاکستان سے شروع ہوئی. اچھا. تو بال ٹیمپرنگ جب ہوئی ہے تو پھر یہ شروع ہو گئے نا آپ کے رولز ڈفرینٹ. اب تو یہی ہوگا نا کہ ہر اوور کے بعد بال امپائر کے پاس چلا جاتا. ٹھیک ہے نا.
تو وہ پہلے نہیں دیکھتا- جاتا تھا پہلے کہاں جاتا تھا؟ پہلے تو پلیئروں میں ہی؟ پانی جب ہوتا تھا تب بھی پلیئر کے پاس ہی ہوتا تھا. اچھا. ہاں تب تو پلیئر کے پاس ہی ہوتا تھا, کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ ہر اوور کے بعد باہر لیتا تھا بال, تو پتہ لگ گیا نا کہ بال ٹائمنگ شروع ہو گئی ہے. تو آج بھی جب پانی ہوتا ہے, جب آؤٹ ہوتا ہے بال, بال باہر کے امپائر کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ شروع میں ٹیمپرنگ ٹول کیا تھا؟ شروع میں ٹیمپرنگ ٹول تھا ریگ مار. یہ جسے ہم لکڑی رگڑتے ہیں یا لوہا رگڑتے ہیں. تو اتنا سا اپنی جیب میں رکھ لو, اس کو پام میں لگا کے لگا دو تو ٹیمپرنگ ہو گئی. اچھا. تو اب ٹیمپرنگ بے تحاشا چیزیں اور کرتے ہیں, تو ناخن مار کے آپ اس کی شیپ مطلب کہ جو شائن ہے, ایک طرف شائن رکھو, دوسری طرف بالکل رف کر دو. وہ جو ناخن مارتے ہیں وہ دوسری طرف ناخن مارتے ہیں نا. آپ دیکھ رہے ہیں, کل بھی دیکھا آپ نے ٹی وی کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ٹول تو جب ایک دفعہ پتہ لگ گیا تو سب دنیا نے شروع کیا. پھر آئی سی سی نے اس کے اوپر قابو کرنے کے لیے بھی یہ کیا ہوا. اب تو مطلب پینلٹی زیادہ ہو گئی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے فاسٹ بالرز تھے, جس میں وسیم اکرم, عمران خان, پہلے سرفراز نواز, ان کی وکٹوں کی جو ایک دم سے تعداد بڑھی, تو اس میں کچھ ٹیمپرنگ کا رول تھا؟ ہوئے گا, کیوں نہیں ہوئے گا. دیکھیں ایک اور بات ہے, جب میں نے شروع کی تھا پاکستان میں کرکٹ کھیلنی, تو یہاں کانسیپٹ نہیں تھا کیچ پکڑنے کا. اچھا. پریکٹس کوئی نہیں تھی کیچ پکڑنے کی. اچھا. جو سب سے ہلکا فیلڈر ہوتا تھا اس کو سلپ میں کھڑا کرتے تھے. اچھا. جہاں سب سے جو اسپیشلائز جگہ ہے جہاں سلپ میں, ادھر سب سے ہلکا فیلڈر کھڑا کرتے تھے. اور یہ جو آپ جب تھرو کرتے ہیں, اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے, پریکٹس میں آپ تھرو نہیں کرتے, تو میچ کے بیچ میں آپ کا باڈی جو پوسچر ہے پھینکنے میں کئی دفعہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ایک تو پوسچر ہے پھینکنے کا, وہ ڈفرینٹ ہے. میچ میں آپ بڑی تیزی سے مڑتے ہیں یا پھینکنا چاہتے ہیں تو پوسچر آپ کا غلط ہو جاتا ہے. اور آپ کے اگر جو آرم ہے پریکٹس میں نہیں ہے تھرو کرنے میں, تو آپ کے شولڈر یا ایلبو فارغ ہو جاتی ہے. تو 1950s اور 60s کے جو پلیئرز تھے وہ اس پہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے فیلڈنگ کے اوپر. اچھا. اس وقت تصور نہیں تھا فیلڈنگ پہ ایمفسائز کرنا. تو ان کے عام طور پہ ایلبو یا شولڈر خراب ہوتا تھا تو تھرو ہی نہیں کر سکتے. تھرو نہیں کر سکتے. یہ تو بعد میں جب کاؤنٹی میں ہم کھیلے ہیں اس سے یہ سارا کچھ پتہ لگا کہ یہ بھی ایک بڑا اہم پارٹ ہے, اہم بات ہے کرکٹ کی. تو ہمارے پاس جو سلپ فیلڈر تھے اس وقت 50s اور 60s میں کچھ بھی نہیں تھے. تو وہ پھر سلپ فیلڈر آپ کے پاس آپ نکلتے ہیں, دیکھیں ڈائیونگ کر کے کیچ کر لیتے ہیں. وہ جو فاؤنڈیشن تھی وہ 1970s میں فاؤنڈیشن رکھی جو کاؤنٹی کرکٹ میں لڑکے کھیلے. انہوں نے یہاں فاؤنڈیشن بتائی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہوا, ان سے یہ سیکھے. پھر کوئی لیگ کرکٹ شروع ہوئی, فرسٹ کلاس کرکٹ, اس سے یہ سیکھے. اور پھر تو اب تو فیلڈنگ کوچز بھی ہیں. فیلڈنگ اب تو ہر قسم کا کوچ ہے. ہمارے زمانے میں کوچز کوئی نہیں ہوتے. کوچز کوئی نہیں ہوتے تھے. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے اور آپ نے جتنی اب تک بات کی ہے, یہ تو اس دور کی ہے جب وسائل کی کمی کے باوجود آپ کو موقع ملتے تھے کاؤنٹی کھیلنے کے, لڑکے محنت کرتے تھے, اور ہماری ٹیم میں انٹرنیشنل پلیئر بھی تھے, اور آپ لوگ کامیاب بھی ہو رہے تھے, ہماری کرکٹ ترقی کر رہی تھی. پھر ایک دم ہم بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری کرکٹ جو ہے اس کا نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ
کرکٹ بری ہو رہی ہے, پالیٹکس بھی ہمارے شامل ہو گئی ہے, بورڈز کی کارکردگی بہت اچھی نہیں رہی. تو یہ جو ڈکلائن آیا ایک دم, اگر ہم اس کا ایک فوری تجزیہ کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈکلائن شروع سے تھا, ڈکلائن کوئی ایسا نہیں تھا ڈکلائن. یہ تو آپ کو تھوڑا سا ملا ہے جہاں آپ کو کاؤنٹی کرکٹ نے بچایا ہے. اس کے بعد آپ کی کاؤنٹی کرکٹ ختم ہوئی ہے تو آپ فارغ ہوئے ہیں. مگر اس سے پہلے میں چیف ایگزیکٹو تھا بورڈ کا 96 سے 99 تک. جو سب سے خرابی ہوئی تھی ہمارے ملک میں, جہاں ڈویژنز کھیلتی تھیں فرسٹ کلاس کرکٹ, اس کو اسپانسر کرانا چاہیے, کوشش ہوتی تھی ان کو اسپانسر ملے. انسٹیڈ ہم نے اسپانسر تو نہیں ڈھونڈے, کیونکہ نیشنلائزیشن تھی اس زمانے میں 70s میں. تو یہ جو بینکس اور یہ جو ادارے تھے, ان کو حکم ملا گیا کہ آپ ٹیمیں ریز کریں. ٹھیک ہے. اب جو خرابی یہ تھی کہ جو ایسوسیشن ہوتی ہے نا, جیسے اسلام آباد کی ایسوسیشن ہوئی, لاہور کی ہوئی, پنڈی کی ہوئی, ان ایسوسیشن کے نیچے ہیں کلبز. ٹھیک ہے. وہ کلب کے جو لوگ ہیں ایڈمنسٹریٹرز, وہی ایسوسیشن بناتے ہیں پنڈی کی, اسلام آباد کی. جو کلب کرکٹ سے لڑکے اوپر آتے ہیں وہ اسلام آباد یا پنڈی یا پشاور ان کے لیے کھیلتے ہیں. جب آپ نے یہ ادارے کھڑے کیے, کمرشل ادارے, کہ آپ کرکٹ کھیلیں, تو وہ کہاں سے پلیئر لیتے تھے؟ وہ ایسوسیشن لیتے تھے نا پلیئر, ان کے پاس تو نیچے کچھ نہیں تھا. تو جب ایسوسیشن لیتے ہیں, جو پلیئر نکالتا ہے, روٹی پکاتا ہے پکی, اور جب پک جاتی ہے وہ آ کے دوسرے لے جاتے ہیں. تو ایسوسیشن کو کچھ نہیں ملا نا, اس کو ڈویژنل کچھ نہیں ملا نا, ڈویژنل کوئی اور کھا رہا ہے. میں جب تھا چیف ایگزیکٹو تو ہماری ایک میٹنگ تھی, بورڈ کی میٹنگ تھی, سارے جتنے بورڈ ممبر تھے وہ آئے ہوئے تھے. کراچی اور لاہور کے جو ریپ تھے ان کو میں نے بریک میں بلا کے کویسچن کیے 2. میں نے کہا ایک جو یہ بتائیں, کراچی اور لاہور اس وقت 2 ٹیمیں کھلاتا تھا کاظم ٹرافی میں. میں نے کہا میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اپنی کلب 10 میچ کھیل رہی ہوتی لیگ کے اوپر, تو آپ ٹوٹل نمبر آف پلیئرز ان 10 میچ میں کتنے کھلاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹوٹل نمبر آف پلیئرز کھلاتے جی 13, زیادہ سے زیادہ ہم 14 کھلاتے. میں کہا کیوں, اس کا ریزن بتاؤ. انہوں نے کہا جی ہمارے جو ٹیم ہے ہماری کلب کی, اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ 8-9 لڑکے یہ تو ہیں پرماننٹ, اچھے لڑکے ہیں, کھلاتے ہیں. اب ہمارے پاس 1-2 پوزیشنز ہیں جس کو ہم نے فل کرنا ہے, جو ہمارے ریزرو لڑکے ہیں. ہم جس لڑکے کو کھلائیں گے اس کو ہم کم از کم 4 میچز دیں گے نا, 1 میچ کے بعد انہیں نکال دیں گے. ہمیں اس کے 1 میچ کے اوپر پوٹینشیل کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس کو کم از کم ہم 4 میچ دیں گے کہ وہ ایک تو ریلیکس ہو جائے گا کہ 4 میچ کھیلنے ہیں میں نے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پوٹینشیل ہے, تو اس پہ پریشر کم ہوئے گا. تو اس 4 میچز میں اگر پرفارم نہیں کرتا تو پھر ہم چینج کریں گے. تو اس لیے 13 یا 14 سے زیادہ نہیں ہوئیں گے. میں کہا میں تمہارے سے اگری کرتا ہوں. اب میرا کویسچن ایک ہے, کراچی تمہاری 2 ٹیمیں, تم نے 10 میچز میں 42 لڑکے کھلائے ہیں, اور لاہور تم نے 46 لڑکے کھلائے ہیں. جہاں تو
28 ہونا چاہیے تھا نا 2 ٹیموں کے لیے, تو تم نے اتنے کھلائے. اب آگے جواب نہیں تھا ان کا پاس. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اس کا جواب میں ہی دے دوں تمہیں. میں نے کہا تم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو تمہارے لڑکے ہیں وہ یہ لے جاتے ہیں اداراز, تمہیں ڈویڈنڈ نہیں مل رہا, اس ڈویڈنڈ میں تم جیت کچھ نہیں پا رہے, اور پریس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ تم ہارتے رہتے ہو, جیتے کچھ نہیں ہو, اور یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہی پروڈیوس کر رہے ہیں لڑکے اپنی ٹیم کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, اور بیسٹ لڑکے وہاں چلے گئے, تمہیں ڈویڈنڈ نہیں مل رہا. تو تم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جہنم میں جائے. جو ہمارے ووٹرز ہیں ہم ان کے لڑکوں کو کھلائیں گے, تو اس لیے آپ ان لڑکوں کو کھلاتے ہیں, 1-1 2-2 میچ کھلا دیتے ہیں کہ ووٹر خوش رہے کہ ہم ایسوسیشن چلاتے رہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اب ان کو پتا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, کہنا آپ نے کہنا تو کچھ نہیں رہا. میں کہ ایک اور بھی وجہ ہے, وہ وجہ ہے کہ وہاں انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں, کلبوں کی لیگ کرکٹ بہت ہوتی ہے, ہر کاؤنٹی میں لیگ کرکٹ ہوتی ہے کلبز کی. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ایجنٹس بنے ہوئے ہیں پاکستان کے لڑکوں کو کانٹریکٹ دلوانے کے لیے لیگ کرکٹ کے لیے, اور اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ جس کو کانٹریکٹ ملے گا وہ فرسٹ کلاس اپنے ملک میں فرسٹ کلاس کرکٹر ہوئے گا. یہاں بہت سارے ان ایجنٹس کے دوست یار ہیں جو فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے, ان کا انہوں نے کانٹریکٹ رکھا ہوا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل جاؤ. اب وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میرا کانٹریکٹ وہاں ہے تو مجھے ایک فرسٹ کلاس میچ کھلا دو, اور آپ اس سے 5,000 روپیہ لیتے ہیں اور ایک میچ اسے کھلا دیتے ہیں, اس کو وہاں کانٹریکٹ مل جاتا ہے. تو یہ 2 ریزن ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ تو تبھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ پاکستانی کرکٹ نے جانا نیچے ہے, اس لیے کہ جو بچے پروڈیوس کر رہے ہو تم وہ اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, بیکاز یار دوستوں کے آپ کے کلبوں کے بچے ہیں جن کو کھلا رہے ہو, تو بیسٹ لڑکے کیسے نکلیں گے؟ اب وہاں انگریزوں نے کیا کیا, جب یہ ان کو پتہ لگ گیا نا کہ یہ پیسے پوسے دے کھیل کے ایک میچ کھیل گیا, تو انہوں نے کہا کہ لڑکا وہ کھیلے گا جس نے 5 فرسٹ کلاس میچ 18 مہینے میں کھیلے ہوئیں گے, اس کو کانٹریکٹ ملے گا. تو وہ 25,000 کہاں سے دیتا بچہ 18 مہینے میں؟ تو یہ جو آپ ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں وہ تب سے شروع تھی. ڈاؤن فال کو تو دیر لگتی ہے نا, وہ تب سے شروع ہے. ہم نے اپنا گھر نہیں ٹھیک کیا, ہم تو اپنا گھر توڑتے رہتے ہیں نا. آپ ایک گھر بناتے ہیں 5 سال کے بعد اس کو توڑ دیں تو آپ گھر میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. تو یہ واحد کنٹری ہے جو اپنا سٹرکچر بناتی ہے فرسٹ کلاس کا, پھر توڑتی ہے 5 سال کے بعد. اب آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. 1890s میں انگلینڈ نے فرسٹ کلاس کرکٹ شروع کی تھی ریگولر بیسس کے اوپر انٹر کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے. وہ آج بھی لیگ بیسس پہ آج بھی انٹر کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں. 1892-93 میں آسٹریلیا میں انٹر اسٹیٹ شروع کی تھی, وہ آج بھی انٹر اسٹیٹ میچز کھیل رہے ہیں. 1897-98 میں
پروونشل کرکٹ کھیل رہے تھے پروونس پہ بیس کی ساؤتھ افریقہ نے، وہ آج بھی پروونشل کرکٹ آرگنائز ویسے کھیل رہے ہیں. ہندوستان نے 1934-35 رانجی ٹرافی پروونشل بیس سے شروع کی تھی، وہ آج بھی اس میں کھیل رہے ہیں. ہمارے یہاں قائزمن ٹرافی ایک جو اوریجنل ٹرافی تھی، اس میں بیچ میں آپ نے ایوب ٹرافی ڈال دی، بھٹو ٹرافی ڈال دی، چیمپئنز ٹرافی ڈال دی، پیٹرن ٹرافی ڈال دی. تو وہ جو پراپرلی آرگنائز کر کے آپ کھیلو وہ نہیں کھیل پائے. اور ان ٹیموں کو یہی جو ہیں بینکس وغیرہ ان کو اسپانسر کریں ان ٹیموں کو. تو ہم اسٹرکچر توڑتے ہیں پھر نیا اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں. جیسے ہم پتہ نہیں چلتا کہ آج کپتان کون ہے، کل کون ہے، تو پرسوں کون آ جائے گا. اس کا سسٹم ہے نا. اب دیکھیں جتنے بھی کپتان بنتے ہیں دنیا کے کرکٹرز، وہ اپنے کاؤنٹی، پروونس، اسٹیٹ کے پہلے کپتان بنتے ہیں. ٹھیک ہے. کپتانی ایسے نہیں ہوتی کہ ہوا سے آ جائے گی یا کوئی روحانی ہے آپ میں کپتانی. یہ نیچے آپ سیکھتے ہیں کپتانی کیسے کرنی، پھر آپ نیشنل لیول پہ آتے ہیں. آپ نے نیچے کپتانی نہیں کی، آپ نیشنل لیول پہ کپتانی کر رہے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے کہ ایک ٹیم جو نیشنل لیول پہ کھیلتی ہے وہ اس لڑکے کو کپتان بھی بناتی، مگر وہ پاکستان کپتان بن جاتا ہے. تو پلیئر کو تو آپ جج کرتے ہیں بیٹسمین کیسا ہے، بالر کو کہتے ہیں بیٹسمین کیسا، بالر کیسا ہے. تو کپتان کو آپ نے جج نہیں کرنا کیسا ہے کپتان. جو اپنی نیشنل ٹورنامنٹ میں جو نیشنل ٹیموں کو کپتان ہے جتنے بھی ہیں ان کو جج کریں، دیکھیں کیسے کپتانی کرتے ہیں. وہ تو ہم نے جج ہی نہیں کرنا. ہم نے لڑکے کو کھڑا کر دیا اور یہ کپتان اچھا ہے، جی تمہیں کیسے پتا اچھا ہے. آپ سے کبھی کنسلٹ کرتے ہیں؟ آپ سینئر پلیئر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو رہے ہیں. ہم ہیں چلے ہوئے کارتوس. چلے ہوئے کارتوس کون پوچھتا ہے. لیکن یہ کارتوس تو چل ہی نہیں رہے ہیں. نہیں دیکھیں جو ڈھانچہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک ایڈمنسٹریشن ہے اور ایک کھیلنا ہے. اب آپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جس کلاس روم میں، اس کو امیجیٹلی آپ ٹیچر نہیں بنا سکتے. آخر کوئی ٹیچر کورس کرے گا تو ٹیچر بنے گا نا. یہاں پلیئر کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹر بن جائے. اچھا ایڈمنسٹریٹر کیسے بن جائے گا؟ میں کرکٹ کھیلتا ہوں صرف، میں تو جا کے پچ نہیں پریپیئر کرتا. میں آرگنائز کھانا تو نہیں آرگنائز کرتا، پانی آرگنائز نہیں کرتا، پلیئرز کی ٹرانسپورٹ آرگنائز میں نہیں کرتا، میں گراؤنڈ کو نہیں تیار کرتا. میں تو آتا ہوں میچ کھیل کے گھر چلے گئے. تو ایڈمنسٹریٹر پلیئر نہیں اچھا ہوتا جب تک ایڈمنسٹریشن میں نہ آئے. لیکن یہ بھی تو ہے نا، ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اچھا بالر ہے اور اچھا کرکٹر ہے تو اس کو وزیر اعظم بھی بنا دو. تو یہ تو حماقت ہے. عمران خان کو آپ بحیثیت آپ کا کزن ہے، آپ نے اکٹھے کھیلا ہے، آپ بہت سے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کوئی آپ کو نظر آتا تھا شروع میں یہ پالیٹکس میں آئے گا اور عمران خان پاکستان میں ایک بڑے عہدے پہ چلا جائے گا؟ کبھی محسوس کیا تھا؟ نہیں. آپ کو کیسے لگا جب آپ نے سنا کہ عمران خان سیاست میں آ رہا ہے؟ اس کی مرضی آ رہا ہے، اس نے سیاست میں اچھا کرنا ہے نہیں کرنا. پاکستان کی سیاست میں تو ایسے ہی ہے نا، آج اچھے ہو کل برے ہو. تو اس سیاست میں آنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوئے گا. یہ تو نہیں ہے کہ اچھا ہی چھایا رہے گا. یہ دنیا کی سیاست ایسی ہی ہے نا، کہ آپ کبھی بنتے ہیں اچھے ہیں، کبھی باہر ہو جاتے ہیں. بس یہ کپتان کیسا تھا عمران خان؟ میں تو اس کی کپتانی میں
آپ ایز مبصر کے طور پر جب دیکھتے ہیں یا ایک ایسا شخص جو کھیل چکا ہے یہ اور تو وہ ان سے پوچھیں جنہوں نے اس کے نیچے کپتانی کے نیچے کھیلے ہیں، ان سے پوچھیں. میں تو اس کی کپتانی کے نیچے تو کھیلا ہی نہیں ہوں. کھیلے. تو جب عمران خان سیاست میں آیا تو آپ کا رابطہ رہا ہے؟ نہیں، آخری رابطہ کب ہوا تھا آپ کا؟ بڑی دیر ہوئی جب یہ دھرنے نہیں کیے تھے اس نے 2014 میں. ہاں، اس سے بعد نہیں ہوا. اس سے بعد نہیں ہوا جب وزیر اعظم بنا ہے؟ نہ، اس نے تو آپ کو یاد ہوگا میرے سے کویشچن پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو یاد ہوئے گا وہاں منٹو پارک میں کہا تھا میں فیملی کا کوئی ممبر میرے پاس نہیں آئے گا. 6 پوائنٹ دیے تھے نہیں آپ کو؟ بالکل نہیں یاد یاد ہے. یاد تو ہے. جو فیملی کا ممبر پاس نہیں آئے گا تو فیملی کہاں سے جائے گی پاس اس کے؟ لیکن فیملی میں تو زوجہ بھی آتی ہے جو کہ بڑی وہ تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہے نا زوجہ، تو وہ بھی پالیٹکس میں تو آ گئی نا پھر. پالیٹکس میں تو آ گئی ہو. پالیٹکس میں آپ کا صرف یہی نہیں ہے کہ ماجد خان صرف کرکٹر ہے اور اس نے کرکٹ کھیلی ہے، آپ لکھتے بھی ہیں، آپ سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں شامل ہیں، آپ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کرکٹ ٹیموں کو بھی جب کہیں تذکرہ ہو یا باہر کے لوگ جب آپ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماجد خان صرف ایک بیٹسمین ہی نہیں تھا، ماجد خان ایک سوچنے والا شخص بھی تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کرکٹ کا اس سے برا حال بھی ہوگا یا کوئی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، مجھے کوئی بیک نہیں تھا. آپ نے ساری سپورٹس بند کر دی ہیں تو کرکٹ رہ گئی نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، بڑے سالوں سے، بہت صدیوں سے جو سپورٹس کھیل رہا ہے وہ ہے بڑا غریب طبقہ. مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، رچ کلاس وہ سپورٹس میں انڈالج ہی نہیں کرتی. یہ جو طبقہ ہے یہ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے. ٹھیک ہے، باقی سپورٹس آپ کی بند ہیں. وہ بند کیا کس لیے ہیں کہ آپ نے پراپرلی اسٹرکچر چلنے نہیں دیا نا، شروع سے نہیں چلنے دیا. ان میں پیسہ نہیں ہے تو جو بچے ہیں سپورٹس کھیلنے والے وہ اس طرف دھیان نہیں ہے ان کا، اور ایک آرگنائز بھی نہیں ہے وہ سپورٹس. پیسہ ہے کرکٹ میں تو جو سارا آپ کا ٹیلنٹ ہے یہ کرکٹ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ یہاں پیسہ ہے. دوسری چیز ہے کہ جب آپ نیشنل لیول پہ پہنچ جائیں تو آپ کے لیے سوسائٹی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اپر سوسائٹی، لوور سوسائٹی کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو آپ کی سوشل موبلٹی بھی اس میں ہے. تو بیک گراؤنڈ بیچارے بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے ہیں. اب اس ہمبل بیک گراؤنڈ میں وہ کتنا سیکھ لیں گے. تیسری بات، یہ جو جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، ایون انڈیا، جو یہ کنٹریز ہیں اس میں کمپلسری ایجوکیشن ہے 16 سال کی ایج تک. 16 سال کی ایج کے بعد اگر آپ کا اسٹینڈرڈ ایجوکیشن میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ کچھ اور کام کریں. تو ان سکولز میں بھی ان کی سارے سکولز جو ان کنٹریز میں ہیں ان کی گراؤنڈز ہیں، وہاں انٹر اسکول سپورٹس ہوتی ہیں، انٹر ڈویژنل سب کچھ ہوتا ہے. ہر سطح پہ ہوتی ہے. تو جو 16 سال کا بچہ ہے وہ پہلے اسکول میں کھیلے گا،
اور اس کے بعد جب وہ آگے نہیں جا سکتا، وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، وہ پھر کرکٹ میں آ جائے گا. کرکٹ میں آ جائے گا. تو وہ جو پیریڈ ہے اسکول میں، اس پہ سویلائزیشن کا کوٹ لگ جاتا ہے نا. میں ان پڑھ جاہل اسکول میں ہوں، آپ کھیل رہے ہیں، میرے سے بہت دماغ اچھا ہے، آپ کے ساتھ رہ کے میں کچھ تو سیکھ لوں گا نا. اگر میں پوچھوں کرکٹ کی تباہی اور بربادی میں جو آج ہمارے سامنے ہے، ہمارے بورڈ چیئرمین کا کتنا رول ہے؟ کہاں ریٹ کریں گے؟ بورڈ چیئرمین کا رول نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا رول ہے جو اپوائنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز بتا دوں گا آپ کو، گورنمنٹ جس میں ہاتھ ڈالے گی اس میں بیڑا گرک ہی ہوئے گا. اور کرکٹ میں بھی یہی آپ وجہ سے ہے. کویسچن میرا ایک ہے، جو بچے باہر پڑھاتے ہیں ہم یونیورسٹیز میں، وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں؟ پرائیویٹ ہیں کہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں؟ پرائیویٹ ہے. وہاں کیوں ہم بھیجتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی میں، ہم گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں کیوں نہیں بھیجتے؟ تو یہاں تو سارا ہے اسکولنگ اور یونیورسٹی گورنمنٹ کے ہاتھ میں. تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں جب تک ایجوکیشن رہے گی، آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی. دوسری بات، دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی زبان میں پڑھ کے ترقی کی ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں جو ایڈمنسٹریٹو لینگویج ہے وہ انگریزی ہے، تو آپ ایک فارن لینگویج میں ترقی کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. کوئی کرکٹ کا فیوچر نظر آتا ہے ویسے آپ کو، ہماری کرکٹ کا آگے دنیا میں؟ جو فیوچر تو ایسا نہیں ہوگا، کنسسٹنسی نہیں ہوئے گی. آپ چاہتے ہیں کنسسٹنسی ہوئے، وہ نہیں ہوئے گی. ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی ہاں اوپر نیچے چلتا اوپر رہے. نیچے چلے گا. اور دوسرا آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ کسی اپنے نااہلیت سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو جو ICC ہے، دنیا ہے، وہ آپ کو باہر نہیں ہونے دے گی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ سب سے بڑا ارننگ جو ہے ICC کے ٹورنامنٹس میں وہ پاکستان انڈیا کے میچ کا ہے. جو ابھی ہم نے دیکھا، آپ دیکھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ اس میچ کو واچ کرتے ہیں دنیا میں. تو اس لیے انہوں نے آپ کو اب ایک ہی گروپ میں رکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا، ایک ہی گروپ میں ہندوستان کے ساتھ میچ کھیلے، وہ پیسہ بنانے والا ہے. خان صاحب بہت شکریہ. ہم نے تو بہت باتیں آپ سے کی ہیں، بہت سیکھا ہے، اور آپ کی بہت ہی ہم جو ہے وہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور بہت عرصے کے بعد آپ نے پریس سے بات کی ہے یا TV سے بات کی ہے. تو آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. بہت مہربانی. تھینک یو جی، بہت شکریہ جی. تو ناظرین، آپ ہماری گفتگو جو ہم نے ماجد خان صاحب سے کی، یقینی طور پر اس میں تشنگی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماجد خان صاحب کا ٹینیور اور ان کا تجربہ اور ان نے جو دیکھا، اور پھر جو ان کے خاندان کا ایک لگاؤ ہے اسپورٹس کے ساتھ اور کرکٹ کے ساتھ، وہ بہت طویل ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی، اور ہم اس میں بھی خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا موقع بھی دیا کہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.